Assalamu alaikum readers. Here is the novel Asma Mein Amil by Unknown Rights. Let's start the 15 episode. अच्छा रीडर्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली पीछे से आने वाले शोर को इग्नोर कीजिएगा। आज ईशा को लापता हुए आज तीसरा दिन था। अपनी बेटी के लापता होने पर मारिया बेगम की तबीयत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उन्हें हस्पताल एडमिट करवाना पड़ा। रहमान साहब को चुप लग चुकी थी। हमजा हद से ज़्यादा डिस्टर्ब था, पर वो घर नहीं बैठ सकता था। वो अपने बिज़नेस को लुक आफ्टर करना नहीं छोड़ सकता था। सो वह सुबह ही मारिया बेगम से मिलकर ऑफिस चला गया था, जबकि सना मारिया बेगम के पास बैठी थी। मैम, आप ये इंजेक्शन ले आएँ। नर्स, जो मारिया बेगम को चेक कर रही थी, सना की जानिब प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाती बोली। सना प्रिस्क्रिप्शन थामे अस्पात में सर हिलाए बाहर की जानिब बढ़ी। ज़ुबैर ख़ान जो फार्मेसी पर खड़ा था, जानी पहचानी आवाज़ सुन झटके से उसने गर्दन घुमाकर अपने साथ खड़ी लड़की को देखा। मिस सना, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ज़ुबैर हैरत ज़दा सा बोला। अपने नाम की पुकार सुन सना ने भी अपने साथ खड़े इंसान की तरफ देखा, पर ज़ुबैर ख़ान को देख वो थोड़ी परेशान हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वो बस मेरी मदर इन लॉ एडमिट हैं, सना कहते साथ काउंटर पर खड़े लड़के की जानिब मतवज्जा हुई, जो अब बिल उसकी जानिब बढ़ा रहा था। कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो मिस सना। ये अल्फाज ज़ुबैर ने न जाने कैसे बोले थे। थैंक्स सर। सना जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। वो जानती थी हमजा ज़ुबैर ख़ान को पसंद नहीं करता। सना ने हाथ बढ़ाकर बिल पकड़ा। सना के चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा देख ज़ुबैर ख़ान बड़े मुश्किल से गुस्सा दबाए खड़ा था। आज तक किसी लड़की ने उसे यूँ नज़रअंदाज ना किया था। ये पहली लड़की थी जो उसे पहले दिन से ही नज़रअंदाज करती आ रही थी। ज़ुबैर ख़ान ने उसे शादी के लिए कहा था। पहली बार वो किसी लड़की के लिए सीरियस हुआ था, और हमज़ा उसके रिश्ता भेजने से पहले ही इस लड़की से निकाह कर चुका था। ये तो अब तय था कि अगर सना उसकी ना हो सकी तो वो उसे हमज़ा की भी नहीं रहने देगा। ज़ुबैर सुर्ख आंखें सना के चेहरे पर गाड़े खड़ा था। सर, आई हैव टू गो, फिर बात होती है। सना मतलूबा चीज़ के थामते ज़ुबैर से मुखातिब होती बाहर की जानिब बढ़ गई, जब ज़ुबैर भी उसके पीछे ही बाहर निकला। वैसे मिस सना, आपने और हमज़ा ने तो निकाह में बहुत जल्दी की, किसी को कानो कान खबर भी ना होने दी। ज़ुबैर ख़ान मकरूम मुस्कुराहट हंसते बोला। जी, बस हमज़ा चाहते थे कि निकाह जल्दी हो जाए। हमज़ा का नाम लेते सना के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट ज़ुबैर ख़ान को आग लगा गई। और आप भी यही चाहती थीं? ज़ुबैर गुस्से से बोला। ज़ुबैर ख़ान का लहजा सना को ठुठकने पर मजबूर कर गया। ज़ुबैर को अपने साथ चलते देख सना ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, आप किधर? आंटी से मिलकर जाऊंगा। इस तरह अच्छा नहीं लगता किसी के बीमार होने का पता चले और बगैर इयादत के आप चले जाएं। सना की सवालिया आंखें देख ज़ुबैर गहरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। उसकी बात सुन सना सर हिलाकर रह गई। वो जानती थी हमज़ा को जब ज़ुबैर के आने का पता चलेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर वो क्या करती? ज़ुबैर ख़ान को वो मना भी नहीं कर सकती थी। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। ज़ुबैर ख़ान कुछ देर मारिया बेगम से बातचीत करने के बाद रूम से बाहर चला गया। उसके जाते साथ ही सना रिलैक्स होकर बैठी। ज़ुबैर ख़ान की लम्हा ब लम्हा खुद पर उठती नज़रें उसे उलझन में मुब्तला किए हुए थीं। ज़ुबैर ख़ान के जाने के कुछ मिनट बाद ही प्राइवेट रूम का डोर खोले हमज़ा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देख सना समझ चुकी थी कि वो ज़ुबैर ख़ान को देख चुका है। हमज़ा सना को नज़रअंदाज किए मारिया बेगम के पास जाकर बैठा। हमज़ा, ईशा का पता चला? मारिया बेगम नकाहट ज़दा लहजे में बोली। यही वो सवाल था जिससे हमज़ा बचना चाहता था। मारिया बेगम के सवाल का उसके पास कोई जवाब ना था। वो खामोशी से सर झुका गया। हमज़ा के यूं सर झुका लेने पर मारिया बेगम की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। मामा, लग जाएगा पता, प्लीज़ आप टेंशन ना लें। आगे स्ट्रेस की वजह से आपकी ये कंडीशन इतनी ख़राब हुई है। हमज़ा मारिया बेगम के हाथ थामता उन्हें लबों से लगाकर बोला। हमज़ा, 2 दिन से वो घर में मौजूद नहीं है। 2 रातें घर से बाहर रही है वो। जानते हो लोग कैसी बातें करेंगे। बस खुदा करे मेरी बच्ची ज़िंदा हो। किसी दरिंदे ने। मारिया बेगम के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए जब हमज़ा ने तड़प कर उनके मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे मम्मा, कैसी बातें कर रही हैं। वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। मारिया बेगम से ज़्यादा हमज़ा ने खुद को तसल्ली दी।
وہ جلد ہی مل جائے گی، میں کوشش کر رہا ہوں نا، اور ویسے بھی اب تو شہریار کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا ہے، وہ ڈھونڈ لے گا، دیکھیے گا بہت جلد وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ حمزہ ماریہ بیگم کے آنسو صاف کرتے بولا۔ اب آپ سو جائیں کچھ دیر، کل تک آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ حمزہ ان کے سونے کے بعد بھی ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ان کی گہری نیند میں جاتے ساتھ ہی وہ سرد آنکھیں لیے ثنا کی جانب بڑھا۔ زبیر خان یہاں کیا کر رہا تھا؟ حمزہ دبے دبے لہجے میں گرایا۔ آج کئی دنوں بعد ثنا کو وہ پہلے والا ہٹلر لگا۔ وہ مجھے ہاسپٹل میں ملے تھے تو انہوں کے پوچھنے پر میں نے آنٹی کا بتایا، پھر وہ بھی آنٹی کی عیادت کے لیے آ گئے۔ ثنا اس کے تیوروں سے خائف ہوتی جلدی سے بولی۔ تمہیں تو اس نے کچھ نہیں کہا؟ حمزہ کے لہجے میں برہمی واضح تھی۔ نہیں، مجھے کیا کہنا، بس شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ثنا اس کے غصیلے انداز سے گھبراتی ہوئی بولی۔ اچھا، حمزہ نے کہتے ساتھ کوٹ اتار کر روم میں پڑے صوفے پر پھینکا اور شرٹ کے کف فولڈ کرتا صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ ثنا کے نرم ہاتھوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے پاس بیٹھی اپنی شریک حیات کی جانب دیکھا، جو بڑی نرمی سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ کر اب اس کا سر دبانے میں مصروف تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ حمزہ اپنی آنکھیں ثنا کے چہرے پر مرکوز کیے گویا ہوا۔ سر دبا رہی ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے نا؟ ثنا یہ جانے بغیر کہ حمزہ کی نگاہیں اس کی آنکھوں سے بھٹکتی ہوئی اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر چکی ہیں، متفکر لہجے میں گویا ہوئی۔ ثنا کی بات سن حمزہ گہرا مسکراتا اس کے گلے میں پہنی نازک سی چین کھینچتا اسے اپنی جانب جھکنے پر مجبور کر گیا۔ ثنا اب حمزہ کے قریب تر تھی۔ حمزہ کے مہنگے کلون کی خوشبو ثنا کے حواسوں پر چھانے لگی۔ حمزہ خمار آلود نگاہوں سے ثنا کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ ثنا کنفیوز نگاہوں سے حمزہ کو دیکھنے لگی۔ جان، میری تھکن ایسے ختم نہیں ہوگی۔ میری تھکاوٹ ختم کرنے کے لیے تم کوئی اور طریقہ اپناؤ۔ حمزہ کی ذو معنی بات سن ثنا کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا۔ حمزہ، ہم ہاسپٹل میں ہیں۔ ثنا حمزہ کے بدلتے تیور دیکھ خوش پڑتے لبوں پر زبان پھیرے گویا ہوئی۔ جلدی سے اپنا کام کرو، اس سے پہلے کوئی آئے یا پھر ماما جاگ جائیں۔ چلو شاباش، اپنے نرم ہاتھوں سے نہیں، اپنی پنکھڑی جیسے لبوں سے میری تھکن ختم کرو۔ حمزہ اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوتا گویا ہوا۔ حمزہ کی بات سن کر ثنا کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ جان جلدی کرو، جب تک تم میری تھکن دور نہیں کرو گی میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ ثنا کو یوں ہی اڑے رنگ کے ساتھ بیٹھے دیکھ حمزہ محظوظ ہوتا بولا۔ حمزہ، آنٹی کا خیال کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ثنا گھبرا کر بولی۔ جان، تم کر رہی ہو یا میں فارم میں آ جاؤں اور اپنی ساری تھکاوٹ تمہارے وجود میں منتقل کر دوں؟ حمزہ اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کرتے بولا۔ جب ثنا نے حمزہ کی جانب دیکھا، حمزہ کی بات ماننے کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے مومی ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے اور جلدی سے اپنا کام کیے پیچھے ہوئی۔ اپنی پیشانی پر نرم سا لمس محسوس کر کے حمزہ مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھنے لگا، جو اب انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ جان، تم سے اتنی ہی ہمت کی امید تھی۔ یہاں پر جتنا ہو سکے ریسٹ کرو، ہو سکے تو سو بھی جانا، کل گھر جا کر تمہیں ریسٹ کرنے کا موقع نہیں ملنے والا۔ حمزہ ایک آنکھ ونک کر کے کہتا ثنا کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ثنا حمزہ سے فوراً دور ہوئی۔ حمزہ بھی ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ السلام علیکم انکل۔ ثنا اپنی خفت مٹانے کے لیے جلدی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ رحمان صاحب اس کے سر پر پیار دے کر حمزہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حمزہ، تم اور ثنا گھر جاؤ، صبح آ جانا۔ رحمان صاحب کی بات سن کر حمزہ نے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں، ہم مما کے پاس ہی رہیں گے۔ حمزہ سرد سے انکار کرتا اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیٹا جی، چلو نکلو یہاں سے، مجھے بھی اپنی بیگم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کرنے دو۔ رحمان صاحب اس کا کوٹ اس پر پھینکتے بولے۔ ڈیڈ، حمزہ احتجاجاً چلایا۔ چلو شاباش، بہو کو لے کر جاؤ، کل سے وہ بھی یہیں ہیں۔ رحمان صاحب بولے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حمزہ کی شادی شدہ زندگی پر کوئی اثر پڑے۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ عشاء لاپتہ ہو گئی اور اب وہ نئی نویلی دلہن ہاسپٹل میں موجود تھی۔ حمزہ ان کی بات سن کر رحمان صاحب کو خدا حافظ کہتا ثنا کو باہر آنے کا اشارہ کر کے باہر نکلا۔ عارض کئی بار ملائکہ کے روم کو چیک کر چکا تھا، پر اب تک اس نے لاک نہیں کھولا تھا۔ ملائکہ کو روم میں بند ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہونے کو تھا۔ اس 1 گھنٹے میں ملائکہ عارض کی جان نکال چکی تھی۔
آرز کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ ڈپلیکیٹ چابی لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی آرز کا استقبال ملائکہ کی دبی دبی سسکیوں سے ہوا۔ آرز ڈور لاک کرتا آگے بڑھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تکیے میں منہ دیے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ دوپٹہ آدھا بیڈ پر تو آدھا بیڈ کے نیچے فرش پر پڑا تھا۔ سر پلیز کچھ دیر مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ملائکہ آنے والے کو اچھی طرح پہچان چکی تھی، تب ہی سر اٹھائے بنا بولی۔ ملائکہ کی بھاری ہوتی آواز آرز کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آرز اس کی بات نظر انداز کرتا بیڈ پر بیٹھتا ایک جھٹکے سے اٹھا کر اسے اپنے مقابل بٹھا گیا۔ ملائکہ اب اس کے سامنے تھی۔ رونے کی وجہ سے ملائکہ کی آنکھیں سرخ ہوتی سوج چکی تھیں۔ ناک ہونٹ حتیٰ کہ چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ آرز کے یوں ایک دم بٹھانے پر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی ہچکیاں بھرنے لگیں۔ ملائکہ جان بس کرو، آرز نرمی سے کہتا اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگا۔ میں اس کی اینجل تھی۔ ملائکہ آرز کی شرٹ مٹھیوں میں میچے شدت سے روتی ہوئی بولی۔ ملائکہ کی بات سن آرز نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ وہ ملائکہ پر اس وقت غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ملائکہ اس وقت بہت ڈسٹرب ہے، سو وہ خاموشی سے ملائکہ کو سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ آرز میں اب اس کی اینجل نہیں رہی۔ ملائکہ آرز کے سینے میں منہ دیے بلک بلک کر رو دی۔ ملائکہ کے یوں رونے پر آرز لب بھیج گیا۔ اپنی بیوی کے منہ سے کسی غیر کا ذکر سننا کتنا مشکل تھا یہ بس آرز ہی جانتا تھا، پر اس وقت ملائکہ کو ایک شوہر کی نہیں، ایک ہمدرد کندھے کی ضرورت تھی، جو آرز اپنی برداشت کا امتحان لے کر اسے مہیا کر رہا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ برداشت کب تک تھی۔ اب میں اس کی میم بن گئی ہوں۔ اس نے کہا، جب میں آپ سے نکاح کر سکتی ہوں تو وہ شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ ملائکہ بولتے ہوئے آرز سے دور ہوئی۔ پر آرز، میں نے تو اس کی جان بچانے کے لیے آپ سے نکاح کیا تھا۔ ملائکہ آنسو بہاتے آرز کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا ہے میں غلط ہوں، خدا گواہ ہے آرز، میں نے آپ کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ بس میرے لیے میرے رسپیکٹفل سینئر تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے، اور اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے، مجھے تکلیف دینے کے لیے شادی کر لی۔ ملائکہ ایک بار پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ آرز نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ ملائکہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کچھ بولنا چاہا، جب آرز اس کے منہ پر سختی سے اپنا بھاری ہاتھ جماتا اس کی آواز بند کر گیا۔ بس کیپٹن ملائکہ، بس، اب ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے اس گالی کے لیے نکلا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آرز دبے دبے لہجے میں سرخ ہوتے چہرے سے گرایا۔ کتنے آنسو ضائع کر رہی ہو تم اس شخص کے لیے جو تمہیں میرے در پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو اس نے تو مڑ کر تمہاری خبر بھی نہ لی کہ تم زندہ ہو یا مر گئی، اور یہاں پر تم محبت کے لٹ جانے کا سوگ منا رہی ہو۔ آرز کے بولنے پر ملائکہ ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ آرز نرمی سے بول رہا تھا، پر ملائکہ کو وہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا یا تمہیں بنا نکاح کے ہی اپنے ساتھ رکھ لیتا۔ اس شخص کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی اسے تم سے محبت تھی۔ اگر ہوتی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا، یا پھر اپنی محبت کی خاطر موت قبول کر لیتا۔ بتاؤ، نکاح کے بعد ایک بار بھی اس نے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا تمہیں ٹریس کرنا کیپٹن مارس کے لیے مشکل کام ہوگا؟ آرز طنزاً مسکرایا۔ کیپٹن ملائکہ، محبت میں انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، پر اپنے محبوب کو کسی اور کا ہوتے وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح تمہارے اور مارس کے رشتے کی بات سن میں برداشت نہیں کر سکا تھا، اور زبردستی تمہیں اپنا بنانے پر مجبور ہو گیا۔ آرز اب کی بار گرایا۔ اس کے لہجے میں شیر سی گراہٹ تھی۔ ملائکہ دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، میجر آرز صحیح تھا۔ آج اس پر ادراک ہوا تھا وہ غلط تھی، اس کا انتخاب غلط تھا۔ آرز تنفن کرتا اس کے روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ملائکہ سن سی دروازے کو دیکھنے لگی۔ ابیہا فارم ہاؤس میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک بات اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ یہ کہ فارم ہاؤس میں ضرورت سے زیادہ پینٹنگز موجود تھیں۔ ہر دیوار پر 5 سے 4 پینٹنگز ہینگ کی گئی تھیں۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے اصل سجی محفل کی جانب بڑھی۔
اندر بیٹھے لوگوں کو دیکھ وہ پر اصرار سا مسکرائی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے مائک میں فرقان گیلانی نے مہمان خصوصی کے آنے کا اعلان کیا۔ ابیحہ مسکرائی۔ اسی بات کا تو اسے انتظار تھا۔ مہمان خصوصی کو اندر آتے دیکھ ابیحہ امیر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کے اندر آنے پر ہر کوئی کھڑا ہوا۔ ابیحہ what the hell یار، کچھ بولو گی؟ ٹھیک ہو تم؟ ارحم کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے لیفٹیننٹ جنرل واصف علی کی جانب دیکھا، جو باقی سب کے ساتھ براجمان ہو چکا تھا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی اس کی شان میں پلان کیا گیا رقص شروع ہوا۔ ابیحہ نے سامنے ناچتی لڑکیوں جن کے تن پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا ان سے نظریں ہٹائیں۔ بس دیکھ رہی تھی، آخرکار چوہا بل سے باہر آ ہی گیا۔ ابیحہ ویٹر سے وائن کے گلاسوں کی ٹرے پکڑتی آہستہ آہستہ سب کو سرو کرتی ہوئی فرقان گیلانی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس نے وائن کا گلاس ایک ادا سے اٹھا کر فرقان گیلانی کے ساتھ بیٹھے واصف علی کی جانب بڑھایا، جبکہ ادھر بیٹھے مردوں کی اکثر کرتی نظریں اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو اپنی تقریروں میں قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کے وعدے کرتے تھے، پر آج ان کا اصل چہرہ سامنے تھا جس سے صرف اور صرف خباثت ٹپک رہی تھی۔ ابیحہ نے اپنے کالے رنگ کے ہار پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہونے لگی۔ تم گلشن بائی کے کوٹھے میں نہیں آئی ہو؟ فرقان گیلانی ابیحہ کی کلائی جکڑتا بولا۔ پر ابھی فرقان گیلانی اس کی کلائی جکڑتا اپنے پاس بٹھا گیا، پر ابھی اسے ضبط کرنا تھا۔ بالکل نیا مال، ابیحہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی آنکھیں گاڑے بولی۔ ابیحہ کی بات سن فرقان اس پر جھکنے لگا، جب واصف علی کی آواز پر اسے پیچھے ہونا پڑا۔ فرقان، اس سب کے لیے ساری رات پڑی ہے، ابھی جس کام کے لیے ہم یہاں ہیں وہ بات کرو۔ واصف علی کا لہجہ سرد تھا۔ ابیحہ جلد از جلد یہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، جو اپنی ساڑی سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی، پر فرقان گیلانی کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ایک بار پھر صوفے پر بیٹھنے پر جہاں اسے غصہ آنا چاہیے تھا وہیں وہ خوش ہوئی۔ تقریباً 30 منٹ تک ان کی میٹنگ چلتی رہی۔ اس سارے وقت میں ابیحہ کسی کو وائن پیش کرتی تو کسی کو کوئی لوازمات اٹھا کر دیتی۔ ارحم کار میں بیٹھا دم سادے ساری باتیں سن رہا تھا۔ واصف علی سے بات ختم ہوتے ہی فرقان اٹھتا ابیحہ کی کمر میں بازو ڈال کر اپنے قریب کر گیا۔ فرقان گیلانی کی حرکت پر ابیحہ کام کر رہ گئی۔ یہ کام جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا ہی مشکل تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اگر میں 20 منٹ تک باہر نہ آ سکی تو تم سمجھ جانا میں پکڑی جا چکی ہوں، ابیحہ نہایت کم آواز میں بولی۔ ابیحہ فضول نہ بولو، جلدی واش روم جانے کا بہانہ بناؤ، کچھ بھی کرو، جلدی نکلو ادھر سے۔ میرے خیال سے اس کو شک ہو گیا ہے۔ ارحم کی دھاڑ اسے اپنے ایئر پیس میں سنائی دی۔ ابیحہ، آئی سے جلدی کرو، ارحم کی آواز ایک بار پھر اس کے کان میں آئی۔ ارے گیلانی صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابیحہ اسے خود سے دور کرتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی بولی۔ ہم ذرا باقی لڑکیوں کو بتائیں، کیا ہے نا، ہم چاہتے ہیں آج کی رات آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ابیحہ ایک ادا سے فرقان گیلانی کی باہوں میں اپنے ہاتھ ڈالتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں ذرا خود کو سنوارنے تو دیں، ابیحہ اپنے بال چھٹک کر بولی۔ فرقان گیلانی مسکرایا۔ لڑکی، بس 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، پھر فوراً اوپر آؤ۔ فرقان گیلانی اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی گلشن بائی کے کوٹھے کی ہے۔ اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ یہ لڑکی اس کی تباہی کا سبب بنے گی تو وہ ابھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ حضور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ 15 منٹ کیا، ہم 10 منٹ میں آتے ہیں، ہم تو خود آپ کی نظر قلم کے لیے بےتاب ہیں، ابیحہ دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ ابیحہ، تم کیا اس بڈھے کو خود پر بالکل ہی فلیٹ کروانا چاہتی ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اور ہم سرد آ بھرتا بولا، کان میں لگے ایئر پیس سے آتی آواز پر اتنی سنگین صورتحال میں بھی ابیحہ کو ہنسی آنے لگی۔ فرقان گیلانی اب اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ابیحہ اپنی ساڑی سنبھالتی باہر لون کی جانب بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سپیڈ تیز ہوئی۔ ارحم، کار تھوڑی آگے لے کر آؤ۔ باہر نکل کر وہ نارمل ہوئی۔ سامنے کھڑے گارڈ کو اپنا کوڈ بتاتی وہ باہر نکلی۔ ارحم کی کار نظر آتے ہی وہ اس میں بیٹھی۔ جب ارحم گاڑی زن سے بگا لے گیا، ابیحہ نے آتے ساتھ ہی پانی کی بوتل منہ کو لگائی۔ ابیحہ کی پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھ ارحم نے خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہو، اگر تم تھوڑی سی بھی اپنی فلوپ ایکٹنگ کرنے میں دیر کرتی تو وہ بڈھا تمہیں اپنے روم میں لے جا چکا ہوتا۔
ارحم غصے سے بولا۔ پانی پینے کے بعد اب وہ اپنی ساڑی اتار رہی تھی۔ توبہ، ایک تو اس تھان کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ ساڑی پیچھے والی سیٹ پر پھینکتی، ساڑی کے نیچے پہنی اپنی کرتی سیٹ کرتی بولی، ویسے مجھے پتہ نہیں تھا جرنلزم پڑھ کر مجھے ایکٹنگ بھی کرنی پڑے گی۔ گاڑی میں ابیحہ کا کہکہا گونجا۔ حد کرتی ہو یار، اپنا نہیں تو زریاب بھائی کا خیال کر لو، 10 دن بعد تمہاری شادی ہے اور یہاں تمہارے پنگے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ارحم خفگی سے بولتا جا رہا تھا۔ ابیحہ کی عزت خطرے میں دیکھ وہ حقیقی معنوں میں ڈر گیا تھا۔ انہیں خطروں کی وجہ سے پروف بھی تو مل گیا ہے۔ ابیحہ اپنے پہنے ہوئے ٹاپس اتارتی اس میں سے ایک چپ نکالے بولی۔ ابیحہ کی بات پر اب ارحم بھی مسکراتا پرسکون ہوا۔ عشا جو ابھی سوئی تھی اپنے اوپر بوجھ محسوس کر کے ہلنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود کو موو نہ ہوتے دیکھ وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر جھکے آہان کو دیکھ وہ بکلا کر اٹھنے لگی، پر ایک دم اٹھنے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح آہان کے سینے سے ٹکرایا۔ وہ ایک بار پھر تکیے پر گری۔ اسے محسوس ہوا اس کا سر آہان کے سینے سے نہیں کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا گیا ہو۔ اس دن کے بعد سے آہان نے عشا کو سونے کی اجازت دے دی تھی۔ عشا اب آہان کے آنے سے پہلے سو جاتی تھی۔ آج بھی آہان لیٹ آیا تھا، پر عشا حیران تھی آج اسے کیا ہو گیا ہے۔ آہان کو اپنے اوپر سے ہٹتے نہ دیکھ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بیبی گرل، تمہیں میں نے جب دیکھا تھا تو مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ آہان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ آہان کا لہجہ سن عشا خوفزدہ ہوتی آہان کی سرخ ہیزل بلو آئز میں جھانکنے لگی۔ آہان کی حرکتیں اس بات کا ثبوت تھیں اس نے ڈرنک کی ہے۔ عشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یو آر جسٹ لائک اے ڈول۔ آہان عشا کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں پھیرے بولا۔ آہان کی حرکت پر عشا اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آہان کے بولنے پر اس کے منہ سے آتی اسمیل عشا کا دل خراب کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ چلو بتاؤ، میں نے تمہیں سب سے پہلے کب دیکھا تھا؟ آہان عشا کے لبوں سے چھیڑ کھانی کرتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہ تھا۔ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آہان کے ایسا کرنے پر عشا کے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بولو، آواز کیوں نہیں نکل رہی تمہاری؟ ایک دم ہی آہان اس کے بال چکرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا دھاڑا۔ آہان کے دھاڑنے پر عشا کا دل حلق میں آیا۔ عشا کی اب ہچکیاں بند گئیں۔ مجھے اس دن آپ نے کالج کے پاس دیکھا تھا، اس کے خوف سے عشا اٹکتے ہوئے بولی۔ عشا کے بولنے پر آہان کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ نو بیبی گرل، تم نے غلط کہا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ جملہ مکمل کرتے ساتھ ہی اس نے عشا کی شہرک پر اپنے دانت کاڑے۔ عشا اس کی گرفت میں مچلتی تکلیف محسوس کر کے اونچی آواز میں رونے لگی۔ عشا کی اونچی آواز سن کر آہان نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھیں نیچے زور زور سے سر نفی میں ہلاتی رو رہی تھی۔ آہان بمشکل آنکھیں کھلی رکھتے اب عشا کی گردن پر دیکھنے لگا، جہاں اس کے دانتوں کا نشان واضح تھا، جبکہ ارد گرد کی جلد سرخ پڑ چکی تھی۔ بیبی گرل، ڈونٹ کرائی، نہیں تو اور سزا ملے گی۔ آہان ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلی وہ اپنے ہونٹوں پر رکھتے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آہان کے رویے پر عشا سہم کر اسے دیکھنے لگی، جب وہ ایک بار پھر عشا کی گردن پر جھکتا نرمی سے اپنے دیے گئے زخم پر مہر ثبت کرنے لگا۔ مال میں نے تمہیں مال میں دیکھا تھا۔ تم نے بلو جینز پہنی تھی اور وائٹ شرٹ پہنی تھی، تم مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ آہان اس کے ہونٹوں کو رب کرتے بول رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا آج وہ عشا کے سامنے کس راز کو فاش کر گیا ہے۔ عشا نے حیرت سے آہان کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ شخص اسے یاد آ رہا تھا، وہ ملی تھی اس سے مال میں، پر کیوں؟ وہ یکٹک اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے یاد آنے پر حیرت سے عشا کا منہ کھل گیا۔ یہ تو وہی ہے جس کو اس نے والیٹ واپس کیا تھا، اور آہان کو تو اس کے سوٹ کا رنگ تک یاد تھا۔ ڈونٹ اسٹیئر می لائک دس، یو آر لکنگ سو کیوٹ۔ عشا کی حیران آنکھوں کو دیکھ وہ اس کے دونوں گال کھینچتا اس کی چھوٹی سی ناک اور آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ عشا کے آنکھیں میچ لینے پر آہان نے اس کو دیکھا، پھر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گیا۔ عشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ آہان کی گرم سانسیں اسے اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس پر اب گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اب تم میرے پاس ہو، تم صرف میری بیبی گرل ہو، میں تمہیں ڈیڈ کی طرح جانے نہیں دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس قید کر کے رکھوں گا۔ عشا کو آہان کے لہجے میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ چاہتی تھی کہ آہان اس کی طرف دیکھے۔
پر وہ تو اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنا آدھا بوجھ اس ننھی جان پر ڈالے ہوئے تھا۔ احان کے بوجھ سے عیشا ہلنے سے قاصر تھیں۔ میں روتا رہا، وہ جانتے تھے میرا ان کے سوا کوئی نہیں۔ وہ پھر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عیشا کو اب اپنی شرٹ پر نمی کا احساس ہونے لگا۔ وہ تو بس حیران سی احان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ڈیڈ کو مار دیا، اور اگر اب تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں شوٹ کر دوں گا، پھر خود بھی مر جاؤں گا۔ احان اپنی سرخ نم آنکھیں ایک دم عیشا کی آنکھوں میں ڈال کر گرایا۔ احان کی گراہٹ پر عیشا کا ننھا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ نہیں جاؤ گی نا؟ احان غصے سے عیشا کو گھورتا دریافت کرنے لگا۔ عیشا، جس کو پہلے احان کی فکر ہو رہی تھی، اب احان کے بدلے روپ کو دیکھ ایک بار پھر اسے احان سے خوف محسوس ہونے لگا۔ بولو۔ احان اب دھاڑا۔ نہیں جاؤں گی، عیشا کانپتی آواز میں بولی۔ عیشا کی آواز سن وہ ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ تم جا بھی نہیں سکتی، تم صرف میری ہو، ڈارک کی بیبی گرل۔ احان اس کی کمر میں ہاتھ باندھے اور مکمل طور پر اپنا وزن اس ننھی جان پر ڈال گیا۔ احان کا بھاری بھرکم وجود کو خود پر محسوس کرتے عیشا تڑپ کر رہ گئی۔ احان، عیشا نے اسے آواز دے کر ہلایا، پر نشے کی وجہ سے وہ بے سدھ ہو گیا تھا۔ عیشا ہلنے سے بھی قاصر تھی، تو احان کے وجود کو سائڈ پر کرنا تو ناممکن ہی تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ پتہ نہیں رات کے کون سے پہر وہ بھی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ تو شکر تھا عیشا کو تھوڑا بہت سانس آ رہا تھا، نہیں تو احان نے اس کے اوپر سو کر عیشا کو دنیا فانی سے رخصت کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ لاریب حیران تھی۔ وہ تو سمجھی تھی شہریار عیشا کی وجہ سے ٹینس ہوگا اور سنڈے کو ڈنر کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ پرسکون سی بیٹھی ایکشن فلم دیکھنے میں مصروف تھی جب منال بیگم نے آ کر اسے شہریار کی آمد کا بتایا۔ وہ ایک دم بکھلا کر اٹھی۔ اب وہ شہریار کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اپنے اوپر آخری نگاہ ڈالتی وہ اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھائے خود پر سپرے کرنے لگی۔ ایک میٹھی سی خوشبو شہریار کے نتنوں سے ٹکرائی جب اس نے سامنے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں لاریب آج بھی کالے رنگ کا سوٹ پہنے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی اندر ہی آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ لاریب نے اندر آتے ہی اپنی جانب دیکھتے شہریار کو سلام کیا، جس کا جواب حسب معمول شہریار نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ دیا۔ لاریب کو دیکھ منال بیگم کڑ کر رہ گئیں۔ مجال ہے جو یہ لڑکی کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ پہن لے۔ لاریب، تمہارے پاس کوئی اور سوٹ نہیں تھا جو آج پھر بلیک پہنا ہے؟ منال بیگم کھا جانے والی نظروں سے لاریب کو دیکھتے بولی۔ ماما، وہ اصل میں منال بیگم کے بگڑے تیور دیکھ لاریب گڑبڑا کر بولی، جب شہریار اس کی بات کاٹ گیا۔ آنٹی، میں نے ہی انہیں کہا تھا، دراصل مجھے کالا رنگ بہت پسند ہے۔ شہریار کو کہاں منظور تھا کہ اس کی متاع جان کسی کے سامنے کنفیوز ہو یا بات کرنے میں ہچکچائے۔ وہ تو اسے کانفیڈنٹ سی ہی اچھی لگتی تھی۔ اچھا آنٹی، اب ہم چلتے ہیں۔ شہریار منال بیگم کو خدا حافظ کہتا لاریب کو لیے باہر بڑھا۔ جب منال بیگم کی گھوری پر لاریب جھٹ سے شہریار کے پیچھے بھاگی۔ لاریب کی پھرتی دیکھ منال بیگم دل سے مسکراتی ان کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کرتی اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ تھینکس، پر کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہ بلیک کلر آپ کا کب سے فیورٹ بن گیا ہے؟ لاریب کرے تیوروں سے شہریار کی جانب دیکھتی بولی۔ لاریب کے سوال پر شہریار کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رنگی۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بلیک روز کو بلیک کلر پسند ہے، تب سے یہ کلر میرا بھی فیورٹ بن گیا ہے۔ شہریار اپنی بات کہنے کے ساتھ مسکراہٹ روکنے کے لیے لب دبا گیا۔ شہریار کی بات سن لاریب نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ ایک دن جان لے لے گا یہ میری۔ لاریب اس کے چہرے پر نظر جمائے سوچنے لگی۔ آپ کی جان، آپ کا دل اب آپ کے رہے کہاں ہیں؟ وہ تب میرے ہو چکے ہیں۔ شہریار لاریب کی سوچ پڑھتے بولا۔ شہریار کی بات سن لاریب حیرت سے اچھلتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ تو میری سوچ بھی پڑھ سکتا ہے؟ لاریب اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوچنے لگی۔ نہیں، میں سوچ نہیں پڑھ سکتا، بس آپ کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ لگایا ہے۔ شہریار اب کی جانب کھل کر ہنسا۔ شہریار کی جانب یکٹک لاریب شہریار کی جانب یکٹک دیکھ رہی تھی۔ لاریب، ایسے مت دیکھیں، آپ کی نظریں مجھے آپ کی جانب دیکھنے پر اکسانے لگی ہیں، اور میں اس وقت ڈرائیو کر رہا ہوں۔ شہریار لاریب کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے گویا ہوا۔ شہریار کی بات سن لاریب نظریں جھکا گئی۔ مجھے لگا تھا آپ آج نہیں آئیں گے۔ لاریب خود کو سنبھالتی مدھم آواز میں بولی۔ میں اپنے کولو فیل کا پکا ہوں، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بات میں نے کہی ہوتی ہے وہ میں لازمی کرتا ہوں۔ شہریار مسکراتا بول رہا تھا۔
شہریار کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لریب آج خود اس سے بات کر رہی تھی۔ شہریار کی بات کا اندازہ اسے مستقبل میں بہت اچھے سے ہونے والا تھا۔ لریب شہریار کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ دونوں قسمت کے تلخ فیصلے سے بے خبر ایک دوسرے کی سنگت میں مسکرا رہے تھے۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں کے ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر مسکرائی۔